Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today is the role of wholesaler for as a method of transportation for as a useful for producer to transfer their goods and services to the consumers. So what is meant by the wholesaler? What is the main role of wholesaler in the process of distribution? A wholesaler, basically a bulk buyer. Wholesaler is a third party organization acting as an agent, acting as an organization, agency, acting as a distributor who performs the function of bulk buy, performs the function of bulk buying, buys the large quantity of goods and services from the producer, sell to the retailers in small quantities, and then these retailers are responsible for transformation of goods and services to the place of consumption. सो जो मेन पर्पस जो होलसेलर का है वो बेसिकली इसके दो मेन पर्पस जो हैं आप कंसिडर कर सकते हैं. एक कंसिडर आप कर सकते हैं इसमें कि ये लार्ज क्वांटिटी को बाय करता है जो कि डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, इवन रिटेलर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा. दूसरा इसका जो मेन पर्पस है वो है वाइडर जियोग्राफिकल एरिया. ऑब्वियसली क्योंकि होलसेलर जो हैं वो फॉर एरियाज़ में, डिफरेंट टाउन्स में, विलेजेस में, अर्बन एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर की हेल्प करेंगे कि वो इसको प्रोड्यूसर की ये हेल्प करेंगे कि वो इसको वाइडर जियोग्राफिकल एरिया पे क्या कर सके, सेंड कर सके. अगर आज आप होलसेलर की बात करते हैं तो ये कंसीडर होगा आपके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3. तो कल देखा गया था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है लास्ट लेक्चर में कि कौन से ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 जो है वो सूट करता है. वो प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड या जो ग्रॉसरी या जो डेली यूज़ की आइटम्स थी उनके लिए ये प्रेफर किया गया था कि प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक डिलीवर करे, तो फिर उसके लिए फिर सजेस्ट किया गया था कि आप इसके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 को यूज़ करें. तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बताई गई है कि फर्म्स हैं या एक इंडिविजुअल पर्सन दैट बायज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर, होल्ड गुड्स इन अ वेयर हाउस, divided the stock into small quantities. Wholesalers who carry only non-competing goods or product lines are called distributors. Most of the time ये भी समझा जाता है, distributors का word भी इसमें यूज हुआ है क्योंकि ये एक लार्ज प्रोडक्ट है और लार्ज वेयर हाउस एरिया इसको रिक्वायर्ड है. तो ये कहा जाता है कि होलसेलर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स है. मुश्किल है कि वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को क्या करे, होल्ड करे, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को होल्ड करे. तो इसीलिए कहा जाता है कि सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि होलसेलर किसी एक इंडस्ट्री को लेके बैठा है, जैसे कि वो सिर्फ क्लीनिंग आइटम्स को डील कर रहा है लेकिन फूड आइटम्स को डील नहीं कर रहा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको इतने बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए वो एक वेयर हाउस स्पेस भी रिक्वायर्ड है. ये भी कहा जाता है कि नॉन कम्पीटिंग का मतलब ये कि अगर वो एक ब्रांड की प्रोडक्ट बाय करता है तो उसका जो कंपटीटर ब्रांड है उसको डील नहीं करता. ये भी पॉसिबिलिटी आ जाती है, इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं दुनिया में जिनको देखा गया कि वो अपनी प्रोडक्ट को वाइडर जोग्राफिकल एरिया पे सेल भी करती हैं और ख़ुद पर्सनली उसको डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करती हैं. जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोका कोला एक ब्रांड है और पेप्सी एक ब्रांड है. ये दोनों ब्रांड जो हैं ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन को खुद से मैनेज करते हैं, यानी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से इनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स और व्हीकल हैं जिनके थ्रू ये रिटेल्स तक अपनी गुड्स को डिलीवर करते हैं. इट मीन्स कि होलसेलर का रोल तो है लेकिन ये होलसेलर का जो रोल है ये वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऐसी भी दुनिया में एग्जांपल्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं. वजह इसलिए ये है कि इसका बेनिफिट बहुत है कि वो होलसेलर्स का प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर रहे हैं. इसके अलावा इसकी वजह ये है कि वो इसको ज़्यादा समझते हैं कि हम इसको डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं. इसकी वजह ये है कि वो एक लार्ज स्केल कंपनीज है और उनके पास बजट है
ان کے پاس مارکیٹنگ بجٹ ہے. ہول سیلرز ڈسٹریبیوشن کا جو بجٹ ہوگا, ڈسٹریبیوشن کا جو بجٹ ہے یہ مارکیٹنگ بجٹ میں سے نکلے گا. تو یہ بھی اس کا ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ جو ہے وہ لارج اسکیل ہے. ہول سیلر ایک ایسی باڈی ہے جو تینوں اسٹیک ہولڈرز کو بینیفٹ پرووائڈ کرے گی. کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہول سیلر کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ ہول سیلر سب سے پہلے تو پروڈیوسر کے ساتھ لنک ہے, پروڈیوسر سے یہ پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے. اس کے بعد یہ شاپ کیپر یعنی ریٹیلر کے ساتھ لنکڈ ہے, یہ ریٹیلر کو سٹاکس جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ کنزیومر کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. یہ کوشچن ریز کیا جا سکتا ہے, ہاؤ دی کنزیومرز آر کنیکٹڈ ود دی ہول سیلر. اس کے دو آنسرز ہیں. ہول سیلرز, کنزیومر ڈائریکٹلی بھی ہول سیلر سے اگر کوئی لارج کوانٹٹی بائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, آپشن نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنزیومر کا ایک انڈائریکٹ ریلیشن شپ بھی ہے. وہ انڈائریکٹ ریلیشن شپ یہ ہے کہ اگر پروڈیوسر ہول سیلر کو یوز نہ کرے تو وہ پروڈکٹ جو کہ ڈیلی یوز کی آئٹم ہے وہ کنزیومر تک شاید پہنچ بھی نہ پائے. سو انڈائریکٹلی ہول سیلر کنزیومر کی کو سپورٹ کر رہا ہے, ہیلپ کر رہا ہے ٹو ایکسیس دا گڈز اینڈ سروسز دیٹ از پروڈیوسڈ بائی دا مینوفیکچرر. اور اگر ان کے درمیان میں, مینوفیکچرر کے درمیان میں یہ باڈی نہ ہو تو شاید کنزیومر جو اتنے وائڈر اور اتنی مینوفیکچر کے پروڈیوسر کے آؤٹ لیٹ سے اتنی دور بیٹھا ہے, اس تک پہنچنا پروڈکٹ کا شاید مشکل ہو جائے. تو یہ دیکھا جائے تو یہ ایک انڈائریکٹ سپورٹ ہے, اور یہی کنزیومر کا اور کسٹمر کا, فائنل کسٹمر کا اس کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ریلیشن شپ ہے. تو اس کے بینیفٹ, بریکنگ بلک کا جو بینیفٹ ہے دیٹ گوز ٹو دا پروڈیوسر. بریکنگ بلک کا جو بینیفٹ ہوگا وہ پروڈیوسر کی پاکٹ میں جائے گا. دا ہول سیلر بائز ان لارج کوانٹٹی فرام دا مینوفیکچر اینڈ سیل ٹو دا ریٹیلر ان اسمال کوانٹٹیز. بلک بائی کرتا ہے پروڈیوسر سے, پروڈیوسر کو یہ بینیفٹ ہے کہ وہ لارج کوانٹٹیز کو سیل کر دیتا ہے, اور یہ لارج کوانٹٹی سیل کرنے کے بعد وہ اس کو اسمال کوانٹٹی میں ڈیوائڈ کر کے ریٹیلر کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ بینیفٹ ہے دیٹ بینیفٹ آلسو گوز ٹو دا پروڈیوسر بیکاز ایکچولی دیر از نو نیڈ ٹو اسٹور دا اسٹاک بائی دی پروڈیوسر. مینوفیکچر کو اسٹوریج یعنی ویئر ہاؤس کی اسپیس اب نہیں ریکوائرڈ. اب وہ جو اسپیس ہے وہ ریٹیل ہول سیلر مینیج کرے گا, اور اس کی جو ہول سیل کی ویئر ہاؤس کی جو کاسٹ ہے وہ ہول سیلر پے کرے گا. تو یہ جو دونوں بینیفٹ جو فرسٹ دیکھے گئے ہیں, دونوں بینیفٹ پروڈیوسر کو ملے. فیور ٹرانزیکشنز آر نیڈیڈ ٹو دا مینوفیکچر. یہ بینیفٹ بھی مینوفیکچر کو ملا کہ اس کو بار بار پروڈکٹ کو ریٹیلر کو چھوٹے اسٹاکس میں ڈیلیور نہیں کرنا پڑے گا. جو ہول سیلر ہے وہ ون ٹائم ہی اس سے بلک بائی کرے گا. لارج کوانٹٹی آف اسٹاکس جو ہیں دیٹ ہیز بین باٹ بائی دی ہول سیلر فرام دا پروڈیوسر دیٹ از ڈیلیورڈ. تو یہ ایک بلک کوانٹٹی میں, اور بھی جو فیور اور چھوٹے چھوٹے اسٹاکس کو ڈیلیور کرنا ہے اس میں پھر ٹرانسپورٹیشن کی جو کاسٹ ہے اس میں پھر جو ڈیڈ لائنس کا ایشو ہے وہ آپ کو مینیج کرنا ہے, ایزی ہو جائے گا پروڈیوسر کے لیے بھی اور ہول سیلر کے لیے. تو جو تینوں فرسٹ بینیفٹ دیکھے گئے, یہ ہول سیلرس کے کی جو باڈی ہے یہ بینیفٹ دے رہی ہے پروڈیوسر کو. اس کے علاوہ کنزیومر کو, ریٹیلر کو بھی بینیفٹس نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. گیو کریڈٹ ٹو دا شاپ کیپرس. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پروڈکٹ کو ایک تو ڈیلیور کر رہا ہے ریٹیلرس کو, اور اس کے بعد ان کو کریڈٹ آفر کر رہا ہے. کریڈٹ آفر کہ یار آج میں تمہیں ڈیلیور کر رہا ہوں اور 30 اور 60 ڈیز کے بعد یو ہیو این اپرچونیٹی ٹو پے بیک. تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ریٹیلرز کے لیے, یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ وہ اس میں ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. میں ڈیلیور ٹو دا اسمال ریٹیلر. یہ جو ریٹیلر ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن بھی پے نہیں کرنا پڑے گی بیکاز, اور وہ پے نہیں کر سکتا اور وہ ہول سیلر کو ایکسیس نہیں کر سکتا. ہول سیلر کا جو پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے, نمبر آف پروڈکٹ جو کہ وہ سیل کرتا ہے اس وہ لمیٹڈ ہے. وہ 10 ہو سکتا ہے, وہ 20, 50, میکسیمم 100 تک ہو سکتا ہے. وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو ویئر ہاؤس کی ضرورت ہے. جبکہ اگر آپ ریٹیلر کا پورٹ فولیو دیکھیں تو وہ تو گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں سے لے کے گروسری اور ویجیٹیبل تک بھی ہولڈ کر لیتا ہے. تو اس کا تو پروڈکٹ پورٹ فولیو پھر 2-2.5 ہزار پروڈکٹ کا پروڈکٹ پورٹ فولیو جو کہ وہ سیل کرتا ہے. تو کیا یہ اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہول سیلر کو جائے ان کے پاس اور ان سے پروڈکٹ کو بائی کرے, ایکسیس کرے؟ نہیں. دین
ہول سیلر جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ وہ ریٹیلرس تک پہنچائیں. تو یہ ریٹیلرس کے لیے جو ڈسٹریبیوشن کی جو پرابلم ہے وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. یہ ہول سیلرس کو ڈسٹریبیوشن مینٹین کرنا ہے, اس کو وہیکلس کو ارینج کرنا ہے that can be used to deliver the products to the retailers. اور ریٹیلرس کے بعد فردر ایک اور فردر بینیفٹ ہے کہ کنزیومر کو بھی ان کو ایکسیس نہیں کرنا, بلکہ ریٹیلر کے پاس ہول سیلر آئے گا سیل کرنے, ریٹیلر کے پاس کنزیومر آئے گا بائی کرنے. تو ریٹیلرز کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بینیفٹ ریٹیلرز کا پڑھا جاتا ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں ان کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ریسیو کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں, بس ان کو بس اسٹاک کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس. اور ایون کہ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ریٹیلر کو تو انویسٹمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ ایسے ہول سیلرز کو فائنڈ آؤٹ کرے جو اس کو کریڈٹ پہ آفر کرے. تو کمپیریٹیولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیلر ایک ایسی باڈی آج آپ کو نظر آئی ہے جو تھوڑی ایز میں آپ کو نظر آئی ہے. پروموشن کیریڈ آؤٹ بائی دا ہول سیلر انسٹیڈ آف پروڈیوسر. ہول سیلر بھی پروموشن کر سکتا ہے, یہ براؤچرز ڈلیور کر سکتا ہے شاپ کیپرز تک, ان کو ایڈوائز کر سکتا ہے, ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے, ویب سائٹ بنا سکتا ہے, اپنی سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. ہول سیلر کین ایڈوائز ٹو پروڈیوسر اینڈ شاپ کیپرز اباؤٹ دا بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ. Because wholesaler deals with a lot of retailers and the consumers, the wholesaler actually knows about the uh, most successful products, most successful flavors of a particular product. تو وہ کیونکہ بہت سارے دکاندار جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں ریٹیلرز, اور اس کو پتا ہے کہ کون سا فلیور جو ہے وہ کون سی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتی ہے, زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. نہ صرف وہ یہ پروڈیوسرز کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کو پروڈیوس کیا جائے, مارکیٹنگ پلان ان کو بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہے, اور بلکہ وہ ریٹیلرز کی بھی ہیلپ کر سکتا ہے کہ پرٹیکولر پروڈکٹ جو ہیں کیونکہ ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ اس کو رکھیں اور اس کو سیل آؤٹ کریں. اٹ مینس کہ جو ہول سیلر ہے, ویسے تو یہ تینوں باڈیز جو ہیں آپ نے سمجھی ہیں, پروڈیوسر, ہول سیلر, ریٹیلر, یہ تینوں ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کرتی ہیں کہ آنے والے وقت میں فور کاسٹ ڈیمانڈ کیا ہے, یا جو کرنٹ ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے, انکریز میں جا رہی ہے یا ڈیکریز میں جا رہی ہے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف آل تھری باڈیز. لیکن ایکچوئل جو ڈیٹا جو تھوڑی ایکوریسی کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ ہول سیلر کے پاس ہے, کیونکہ ہول سیلر دو لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے, دو باڈیز کو ڈیل کر رہا ہے, اور اس کو مارکیٹ ٹرینڈز کا کافی حد تک آئیڈیا. دیٹ گیو ایڈوائز ٹو دا پروڈیوسر about the best selling product, also provide advice to the retailers about the most favorite products of the customers. کچھ اس کے ڈرا بیکس بھی دیکھے گئے ہیں اس میں. مے بی مور ایکسپینسو ٹو شاپ ٹو بائی فرام ہول سیلر if the consumer bought straight forward from the producer. یہ ڈرا بیک اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے ایکسیپٹیبل بھی ہے اور ایک لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں. ایکسیپٹیبل سمپلسٹک ایکسیپٹیبل ہے بیکاز وین ایور دا مور چینل انٹرمیڈیٹس آر دیئر, تو جو پروڈکٹ کی پرائسز ہے وہ جتنے انٹرمیڈیٹ زیادہ آئیں گے وہ اپنے مارک اپ کو ایڈ کرتے جائیں گے, اینڈ پروڈکٹ گوز ٹو بی مور ایکسپینسو فار کنزیومرس. یہ کامن سا فینومینا اور یہ سمپل سی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں, ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہم آج ان پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں جو پروڈیوسر ڈائریکٹلی کنزیومر کو سیل ہی نہیں کر سکتا. تو پھر ایکسپینسو ہونا تو آبویسلی ضروری ہے. اگر پروڈیوسر ایک ٹوتھ پیسٹ کو مجھ تک پہنچانے کے لیے جو میرے گھر میں ڈیلی یوز ہونی ہے, ہول سیلر کو یوز نہیں کرے گا تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو بائی کر سکوں. تو اب اگر چیپ ملتا ہے یا ایکسپینسو ملتا ہے یا درمیان میں ہول سیلر کا انٹرمیڈیٹ ایڈ ہوتا ہے, وہ اپنا مارک اپ ایڈ کرتا ہے, تو یہ ایک لازمی بات ہے. اٹ از ناٹ این آپشن, اٹ از اے کمپلشن. ہول سیلر کا ایڈ ہونا ڈفرینٹ ٹائپس آف سرٹن ٹائپس آف پروڈکٹ میں کمپلشن لازمی جو ہے وہ ہو جاتا. سو it would be a more expensive, obviously it would be more expensive when the wholesalers are added their markup, profitability, cost plus, وہ کاسٹ لیں گے پروڈیوسر سے, اس کو پلس ضرور کریں گے, پھر ریٹیلر کو دیں گے, پھر ریٹیلر اس ہول سیلر کی کاسٹ کو پلس کرے گا اور کنزیومر کو دے گا, اور کنزیومر جو ہے وہ سفر کرے گا. لیکن اس کنزیومر کو اس پروڈکٹ کی اس پرائس کو پے کرنا کمپلشن ہے, بیکاز it is not possible for consumer to directly access these products to the producer. وہ
پاسبلٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ جو ہاؤس ہولڈ ڈیلی آئٹمس ہیں ان کو ہم پروڈیوسر سے جا کے خریدیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کنزیومر آپ کو نظر آیا اور وہ آپ کو بولے کہ جی میں کوکا کولا کراچی سے لینے جا رہا ہوں. تو یہ تو ایک بالکل ایک ریئلسٹک سی بات نظر آ رہی. وہ ہمیشہ آپ اس کو سنیں گے کہ میں کوکا کولا لینے چاہ رہا ہوں اور اپنے نیئرسٹ جو ریزیڈینشیل ایریا کی قریب ترین شاپ ہے وہاں پہ جا رہا ہوں, یا کوئی قریب ڈپارٹمنٹل ٹاؤن میں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, یا کوئی شہر میں کوئی سپر سٹور ہے, بس یہاں تک آپ اس کو سنیں گے کہ وہ جو ہے وہ موو کر رہا ہے. کبھی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہے یا وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے کسی ہاؤس ہولڈ آئٹم کو لینے کے لیے. may not have the full range of a product. یہ تھوڑا سا پہلے بھی ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دیا تھا, because it is a large scale project. It is often conducted by the people who deals with the single product, same type of single product کہہ لیں یا single industry کہہ لیں. اگر آپ فوڈ آئٹم ہے تو صرف فوڈ آئٹم کو ڈیل کریں, کلیننگ کو ڈیل نہ کریں. اگر آپ الیکٹرانکس کو ڈیل کرتے ہیں تو صرف الیکٹرانکس کو کریں. کلیننگ آئٹمس کو کرتے ہیں کلیننگ آئٹمس کو کریں. فرنیچر کو کرتے ہیں فرنیچر. تو ایک انڈسٹری کو ہولڈ کریں. یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, لیکن یہ بیسیکلی اس لیے سجیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لارج پروجیکٹ ہے, اور اس لارج پروجیکٹ میں اگر آپ ایک انڈسٹری کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو مینیج کرنا ایک رسپانسبلٹی. تو اگر آپ 3 یا 4 رسپانسبلٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں, رینج کو ہولڈ کرتے ہیں, تو اس کو مینیج کرنا اوبویسلی مشکل ہوگا. اگر ایک بزنس کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن یہ بتا دیا گیا کہ ایک انڈسٹری کے پیچھے چلے اور ایک انڈسٹری کو ہولڈ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ 2 انڈسٹری کو ہولڈ کریں, فوڈ بھی رکھا ہے اور کلیننگ بھی رکھا ہے, تو آپ دونوں کو ہی پراپرلی مینیج نہ کر پائیں. دونوں کی ویئر ہاؤسنگ آپ کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل نظر آئے. ٹیکس لانگر فار فریش پروڈکٹ ٹو ریچ دا شاپ. اسپیسیفکلی پیریشیبل پروڈکٹس کے لیے یہ پوائنٹ ریسنٹلی ڈسکس ہوا. اس چیپٹر میں کافی زیادہ اس بات کے بارے میں بتایا گیا ہے. Some of the goods are considered to be the perishable product which have short lifespan. تو یہ پروڈکٹ کیونکہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو جلدی پہنچانا ہے. سم ٹائم یہ ہول سیلر پہ آتی ہیں, پھر ریٹیلر پہ آتی ہیں, اور جب یہ کنزیومر کے پاس پہنچتی ہیں تو یا تو یہ ایکسپائرڈ ہوتی ہیں یا پھر یہ نیئر ٹو ایکسپائری کنسیڈر ہوتی ہیں. یہ اسپیسیفکلی ان پروڈکٹس کے لیے بھی زیادہ کامن سمجھا جاتا ہے, یا تو وہ پروڈکٹ ہی ان پاپولر ہیں جو کم سیل ہوتی ہیں, جن کا ٹرن اوور نہیں ہے, یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹس بیسیکلی کسی ایسے ریٹیل پہ پڑی رہی ہیں جو ریٹیلر پاپولر نہیں ہے, یا پھر کسی ایسے ہول سیلر کے پاس پڑی رہی ہیں جس کا سیلز ٹرن اوور ہی نہیں ہے. پروڈکٹ کنزیومر تک پہنچ تو گئی ہے لیکن سم ٹائمز وہ خراب ہو چکی ہے اور ایکسپائر ہو چکی ہے. اب اس میں پھر ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس آ سکتی ہیں کہ اس ایکسپائر پروڈکٹ کو کیسے ڈیل کیا جائے. سم ٹائم وہ ایکسپائر پروڈکٹ لوگ یوز بھی کر لیتے ہیں اور لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کانشیس ہے, اور یہ ہول سیلر کا ڈرا بیک جو ہے وہ مل رہا ہے کنزیومر کو, نہ یہ ریٹیلر کو ملا. ریٹیلر کے پاس اگر لیٹ ہوئی تو وہ ہول سیلر کو واپس کر دے گا, تو یہ ہول سیلر کو ملے گا, یا پھر یہ ڈرا بیک پروڈیوسر کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ہول سیلر پروڈیوسر کو بھی فورس کر سکتا ہے کہ اس کی جو ایکسپائرڈ پروڈکٹ ہے وہ اسے واپس بائی کرے اور اس کو ریبیٹ دے. ہول سیلر میں بی اے لانگ وے فرام دا اسمال شاپ. یہ ڈرا بیک گوز ٹو دا ہول سیلر اٹ سیلف. وجہ یہ کہ اسمال شاپ کو تو موو ہی نہیں کرنا, موو تو کرنا ہے ہول سیلر کو, جو موو کرے گا اور اسمال شاپ کے پاس جائے گا. تو یہ ڈرا بیک جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ ڈرا بیک جو ہے یہ ہول سیلر کے لیے اٹ سیلف ہے. دا نیکسٹ ٹاپک ہے ای کامرس. اس میں چینل آف ڈسٹریبیوشن 1 بھی آ سکتا ہے, 2 بھی آ سکتا ہے. مینلی فوکس اس میں چینل آف ڈسٹریبیوشن 1 ہوگا, جس میں کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹس ہوں گی یا سوشل میڈیا پیجز ہوں گے جن کے تھرو پروڈیوسر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو کنزیومر تک ڈیلیور کر سکے گا. لیکن آج کے سینیریو میں چینل 2 بھی اس میں یوز ہونا شروع ہو گیا. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جیسے دراز وغیرہ, وہ کمپنی سے پروڈکٹ اٹھا کے ان آفیشیل ویب سائٹ یعنی دراز پہ پیسٹ کرتی ہیں اور آپ ان سے انڈائریکٹلی اس کمپنی کی پروڈکٹ دراز سے بائی کر رہے ہیں. تو یہ چینل 2 بھی اس میں یوز ہونا شروع ہو گیا. اگر دراز کل کو ہول سیلر کا بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی شاپ کیپر کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کر لیتا ہے, تو وہ چینل 3 میں بھی آ سکتا ہے. ان ویب سائٹس کو B2C ویب سائٹس بولا جاتا ہے. بزنس ڈیل کرتا ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ یوزنگ این الیکٹرانک وے. کامرس کا مطلب ہے بائنگ اینڈ سیلنگ, ناٹ مینوفیکچرنگ.
تو ای کامرس کا مطلب ہوگا الیکٹرانک کامرس. تھرو الیکٹرانک وے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے تھرو آپ گڈز اینڈ سروسز کو بائی کرتے ہیں. دا یوز آف انٹرنیٹ الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹمز پروسیسز ٹو کیری آؤٹ بزنس ٹرانزیکشن. اس میں بہت ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آئیں گی. اب ای میل آ چکا ہے, اس میں آپ کے پاس کیوریز ہیں, انوائسز ہیں. اس کے علاوہ اس میں اب انٹرنیٹ میں واٹس ایپ میسیجز بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں. میسنجر کے تھرو بائی کیا جا سکتا ہے, فون کال پہ بائی کیا جا سکتا ہے. سم ٹائمز آفیشیل ویب سائٹ میں پروڈکٹس ہیں, ان کو آپ بکیٹ میں ایڈ ٹو کارٹ آپ اس طریقے سے بکیٹ بناتے ہیں, بائی کرتے ہیں. اور پیمنٹ کے سسٹم بہت زیادہ آپ کے سامنے ہیں. کیش آن ڈیلیوری جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, کارڈ جس کو بولا جاتا ہے, یا پھر آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں, پے پال اکاؤنٹس یوز کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ بینک سے پے کر سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ ایزی پیسہ ٹائپ کی یا جیز کیش نئی فیسلٹیز آئی ہیں, ان کے تھرو بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ شاپنگ اب کافی زیادہ آسان ہو چکی ہے, کافی زیادہ لیس رسکی ہو چکی ہے. اس کا میں نے آپ کو ایک لا کا بھی بتایا تھا کہ آپ پروڈکٹ کو پہلے دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پے کر سکتے ہیں. یو ہیو دا رائٹ, یو آر دا کنزیومر, تو یو ہیو دا رائٹ ٹو چیک دا پروڈکٹ بیفور یوزنگ اور بیفور بائنگ. تو اس میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی طرف. اس میں صرف اس میں کچھ اپرچونیٹیز یعنی پازیٹیو فیکٹرز ہیں اور کچھ نیگیٹو فیکٹرز ہیں. یعنی ای کامرس کے مینس کہ اگر آپ چینل آف ڈسٹریبیوشن 1 یوز کرتے ہیں اور ای کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرتے ہیں تو اس کے کچھ آپ کو بینیفٹس بھی مل سکتے ہیں اور اس کے کچھ آپ کے لیے ڈرا بیکس بھی ہیں. بینیفٹس کے لیے اپرچونیٹی کا ورڈ یوز کیا گیا اور ڈرا بیکس کے لیے تھریٹس کا ورڈ یوز کیا گیا. تو جیسے کہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو بینیفٹ ہے وہ ویب سائٹس کے تھرو آپ اپنا صرف اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں اور اس ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں, ڈلیور کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ a way to market the product. Internet is a method to market the product. اور یہ اتنا کنوینئنٹ ہے کہ آپ ون ٹائم اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں, وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں, اسی ویب سائٹ آفیشیل کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں, سیل کریں, پروموٹ کریں. یہ آپ کے لیے چینل آف ڈسٹریبیوشن ہوگا. اگر لوکل سیل کر سکتے ہیں, نیشنل, ایون ورلڈ وائڈ, اگر پیمنٹ سسٹمز کے کچھ اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس تو آپ ورلڈ وائڈ بھی کیا کر سکتے ہیں, اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بزنسز کین آلسو میک پرچیزز. نہ صرف را مٹیریل بائی کیا جا سکتا ہے بلکہ نہ صرف پروڈکٹ کو بائی کیا جا سکتا ہے بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں را مٹیریل بزنسز بھی فردر پرچیز کرتے ہیں. اب اس کا ایک الگ نام ہوگا الیکٹرانک کامرس میں. کچھ ویب سائٹ میں نے جیسے ابھی ریسنٹلی بتایا B2C یعنی بزنس اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے آن لائن, لیکن کچھ ویب سائٹس ایسی بھی ہوں گی B2B یعنی بزنس پروڈکٹ کو پروموٹ کرے گا, انٹروڈیوس اور سیل کرے گا دوسرے بزنسز کو. یہ پروڈکٹ فزیکل فائنل پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے اور را مٹیریل بھی ہو سکتا ہے. کلیئرلی لکھا ہے کہ بزنس کین آلسو میک آن لائن پرچیزز آف سپلائز اینڈ مٹیریلس. تو یہ تو ایک بزنس دوسرے بزنس سے بائی کر رہا ہے اور آن لائن بائی کر رہا ہے. So there is no need for consumers to leave house for shopping. بالکل شاپنگ فرام ہوم یہ بہت کامن سا فنومینا آپ کے سامنے نظر آتا ہے آپ کو. کمپیریزن بٹوین آپ ڈفرینٹ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بائی این الیکٹرانک آئٹم تو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے ان کی پرائسز کو, ان کے فیچرز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں جو انٹرنیٹ پہ فیک ہو, کون ایسا ہے جو انٹرنیٹ پہ جینون ہے, کون ایسا ہے جو انٹرنیٹ پہ آپ کو صحیح پروڈکٹ نئی انفارمیشن دے رہا ہے یا پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن نہیں بتا رہا. تو یہ بھی کلیئرلی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس کا میں آپ کو آئیڈیا بھی دے دوں کہ اگر آپ کسی آفیشیل ویب سائٹ کو یہ گیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی فیک بات نہیں ہے تو اس ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرنیٹ سے بھی آئیڈیا لیا جا سکتا ہے. اس کے ریویوز پڑھے جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے,
آپ گوگل پہ لکھیں کہ اس ویب سائٹ جس سے آپ بائی کرنے جا رہے ہیں اس کے کنزیومر ریویوز کیا ہیں, تو آپ کو کچھ فورمز اور کچھ ریویوز ملیں گے جن میں ان لوگوں نے جنہوں نے اس پروڈکٹ کی شاپنگ کی ہوگی ویب سائٹ سے, انہوں نے ریویوز دیے ہوں گے کہ یہ فرمز ٹھیک ہے, یہ صحیح پروڈکٹ ڈلیور کرتی ہے, یا یہ فرم ٹھیک نہیں ہے, یہ پروڈکٹ جو ہیں وہ جو بتاتی ہے وہ ڈلیور نہیں کرتی. تو تھوڑا سا آپ ضرور اس بارے میں آئیڈیا لے لیا کریں تاکہ پھر آپ مس لیڈنگ سے بچ سکیں. کچھ ای کامرس کے کچھ تھریٹس بھی ہوں گے obviously with so many firms. ای کامرس میں ظاہر ہے بہت ساری ویب سائٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی, تو آپ کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا یہ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. ایون اسٹڈی میں بھی کہ آپ ایک ٹاپک لکھیں تو اس کے آپ کے پاس ڈھیروں ویب سائٹس آ جاتی ہیں. ہاؤ یو چوز دا بیسٹ ون, نارملی لوگ کرتے ہیں کہ جو فرسٹ ہوگی وہ بیسٹ ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے. تو ای کامرس میں بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں آپ کے پاس جن میں آپ کو آلٹرنیٹیو کو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں بھی وہ جو میں نے آپ کو ایڈوائس کی ہے ریویوز والی, کہ سب سے اچھا ریویو کس آفیشیل کس B2C ویب سائٹ کا ہے, تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں چینل آف ڈسٹریبیوشن اگر ون آفیشیل ویب سائٹ والے کی بات کریں تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ اس برانڈ کو جانتے ہیں اور اس برانڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں. تو نہ تو آپ کو کسی خاص ریویو کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی مس لیڈنگ کا کوئی چانس ہے آپ کے پاس اور فورمز پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ ایک برانڈ کو جانتے ہیں, اس کی آپ نے آفیشیل پہ گئے ہیں, وہاں سے آپ بائی کر رہے ہیں اور آپ ریٹیل سے بھی اس کو بائی کرتے ہیں اور آن لائن بھی بائی کرتے ہیں. تو یہ آفیشیل میں یہ ایشوز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. ویب سائٹ ڈیزائنز آپ کو کروانی پڑیں گی, کلیئر بنائیں اس کو, اٹریکٹیو بنوائیں اس کو, اس کے لیے آپ کو کچھ کاسٹ پے کرنا پڑے گی. ایئرلی آپ کو کچھ ڈومین وغیرہ ویب سائٹ کا جو نام ہے اس کی کچھ کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے. یہ کاسٹ آپ کو بیئر کرنا ہوگی اگر آپ اس الیکٹرانک وے کو یوز کرتے ہیں. اور جو ہمیشہ سے انٹرنیٹ کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کنزیومر کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ دا کنزیومر کین ناٹ چیک ٹیسٹ دا پروڈکٹ بیفور گیٹنگ. یہ ڈرا بیک ہمیشہ انٹرنیٹ کا رہا ہے کہ پروڈکٹ کنزیومر اسی وقت چیک کرے گا جب وہ اس کے سامنے آئے گی. تو وہ انٹرنیٹ پہ پروڈکٹ کو چیک نہیں کر سکتا, شوز پہن کے نہیں دیکھ سکتا, ان موبائل یا الیکٹرانک ڈیوائسز کو یوز کر کے نہیں دے سکتا. یہ بینیفٹ صرف ریٹیلنگ میں نظر آئے گا آپ کو. یہ بینیفٹ آپ کو ای کامرس میں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی ایسی سیمولیشن ایجاد نہیں کی جا سکتی جس میں آپ اس پروڈکٹ کو سیمولیشن کے تھرو جو ہے وہ یوز کر لیں. آپ کو پروڈکٹ کو گیٹ کرنا ہے, بائی کرنا ہے, آپ کے گھر آئے گی تب آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کنزیومر کے لیے, کچھ یہ لازمی ہے, کمپلشن ہے کہ اس کے پاس کچھ ڈیوائسیز ہوں. کچھ ریکوائرمنٹس کی بات اب میں کرنے لگوں. کمپیوٹر کے پاس, کنزیومر کے پاس لٹریسی ہو, اس کے بعد اس کے پاس ڈیوائسیز ہوں, ایکسیس آف انٹرنیٹ ہو, اور یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس ہوں گی دین دیٹ کنزیومر ول بی ایبل ٹو یوز دا وے آف انٹرنیٹ سیلنگ, انٹرنیٹ مارکیٹنگ. سوشل میڈیا یا ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے رکھیں. تو الیکٹرانکس کامرس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ تھریٹس بھی ہیں, وائڈر چوائس اور گڈ سروسز بھی ہیں, بزنسز کے لیے بھی پاسبلٹی ہے, لیکن ڈرا بیکس بھی آپ نے دیکھیں کہ ویب سائٹ کی کاسٹ کے حوالے سے, انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے اور کمپٹیشن کے حوالے سے. So you can ask the question in the next session, that is the question answer session. Allah Hafiz.